बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि पाकिस्तान का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ और फितना अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश। ISPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए ख़तरनाक हैं। भारत एक बार फिर जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तलाश कर रहा है और भारत बरसों से ख़ुद को मजलूम और पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश करता रहा। दुनिया भारत को खिते में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम का असल चेहरा मान चुकी है। ISPR का बताना है कि भारतीय जारहियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया था। भारत अपने तबाहशुदा जंगी तैयारी और पाकिस्तान के जवाबी वार भूल चुका है। भारत एक बार फिर तसादुम के नए दौर की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। भारतीय वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत के बयानात इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ हैं। मुस्तक़बिल का तसादुम खिते में तबाहकुन नताइज ला सकता है। किसी नई जारहियत की सूरत में पाकिस्तान भरपूर और बेमहज़बा जवाब देगा। पाकिस्तान का रद्द अमल तेज़, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान ने दुश्मन के हर कोने तक जंग पहुँचाने की सलाहियत और अज़्म साबित किया। इस बार पाकिस्तान दुश्मन की जगराफियाई बर्तरी का फसाना तोड़ देगा। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले याद रखें, मिटाओगे तो मिट जाओगे। इसराइल ने गजा पर बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने कहा कि इक़दाम यरगमालिम की रिहाई और अमन माहिदे के हुसूल की समत एक अहम कदम है। ताहम सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि हमास की जानिब से ताख़ीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास को तेज़ी से इक़दाम करने होंगे वरना तमाम शर्तें ख़त्म हो जाएंगी। किसी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं करूँगा जिससे गजा में दोबारा ख़तरा पैदा हो। इसराइली फोर्सेज की ज़ेर हिरासत फ्लोटिला कारकुनान के साथ बदसलूकी, आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल। इसराइल से तुर्किया पहुँचने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला कारकुनान के खौश व इंकशाफात। इसराइली फोर्सेज की हिरासत में अज़ियतनाक हालात की तफसीलात बयान कर दी। तुर्क कारकुन एमरीजान पोलात ने बताया कि उन्हें 32 घंटे तक दवाओं से महरूम रखा गया, इंतहाई कम खुराक दी गई। मुसल्लह गार्ड्स और कुत्तों के जरिए बार बार जगा कर नींद से महरूमी का निशाना बनाया गया। तुर्क टीवी के मुताबिक कैदियों को भूखा प्यासा रखा गया, बाज़ को बैतुल खला का पानी पीने पर मजबूर किया गया और सख्त गर्मी में अजियतनाक माहौल में रखा गया। उन्होंने बताया कि कैद खाने की दीवारों पर 2019 से फ़लस्तीनी बच्चों के नाम और दुआएं दर्ज थीं। जवान के लिए एक जज्बाती तजुर्बा था। कारकुनान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खासतौर पर स्वीडन समाजी कारकुन ग्रेटा थंबर्ग को तौहीन आमेज़ सलूक का निशाना बनाया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 25 निकाती मुआहिदा तय पा गया। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस बहाल, बाजार और ट्रैफिक मामूल पर आ गए। मुआहिदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। जामबहक अफराद के लाहिकीन को मुआवजा और ज़ख्मी को 10 लाख फ़ी किस्त दिया जाएगा। शुहदा के ख़ानदान के एक फ़र्द को 20 दिन में सरकारी नौकरी मिलेगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिन में बहाल। हेल्थ कार्ड के लिए 15 दिन में फ़ंड जारी होगा। विफाक बिजली निज़ाम के लिए 10 अरब देगा। काबीना और सेक्रेटरियों की तादाद 20 तक महदूद। एहतसाब एक्ट नैब तर्ज पर होगा। मीरपुर में ज़मीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलराइज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि कश्मीरियों के हुकूक के पहले भी मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमती कमेटी को खिराज तहसीन। जॉइंट एक्शन कमेटी से भी इज़हार तशक्कुर। कहा कि अवामी मफाद तरजीह है, कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुश आइंद है, कश्मीरी अवाम अफवाहों पर कान न धरें। नाज़िम स्पीकर सदार या सादिक ने गजा में जंग बंदी को एक मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि हमास इसराइल जंग बंदी मशरक़ वस्ती में अमन की राह हमवार करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी सदर से मुलाकात में जंग बंदी पर ठोस मौक़िफ़ अपनाया। हमास का बयान अमन की जानिब पहला कदम है जिसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। ना पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम किया है, ना ऐसी कोई बात है, और इस चीज़ पे सियासत ना की जाए तो बेहतर है, चूँकि सारे ममालिक मिल के ये बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को और जुल्म से रोका जाए। और इजराइल की कौन बात करता है मानने की, ये सिर्फ ये अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी कि अमेरिका भी अब ये कहता है कि जी हम आपकी बात
समझते हैं जुल्म हो रहा है और हम इसका रास्ता निकालना चाहते हैं। کہ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ مشترکہ تربیتی کورس سے ملکوں کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے۔ پنجاب میں ملکی تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، کھانا فراہم کیا گیا۔ بات کریں لندن میں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک UK کی جانب سے گالا چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے ٹی وی آرٹسٹ احسن خان، ایاز خان، عدیل برکی اور کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں لندن سے عمران راجہ کی رپورٹ میں۔ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک UK کی طرف سے پاکستان میں صحت کے شعبے میں جاری منصوبوں، غربت اور نادار افراد کو کینسر اور دیگر موذی امراض کے بلا معاوضہ علاج اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ایک گالا چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر مہا طلت نے شرکا کو بتایا کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک پاکستان بھر میں قائم ہسپتالوں کا ایک بڑا چین چلا رہا ہے، جہاں سالانہ 60 لاکھ سے زائد مریضوں کو ہر طرح کے علاج کی مفت سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 14,000 کینسر کے مرض میں مبتلا بچوں کا علاج کیا جا چکا ہے، جبکہ نئے داخل ہونے والے بچوں کو تعلیم کی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اوورسیز کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے، اوورسیز کمیونٹی پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی اور دل کھول کر عطیات دیتی ہے۔ پاکستان کے معروف ٹی وی آرٹسٹ احسن خان کا کہنا تھا کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے صحت کے شعبے میں اقدامات قابل تحسین ہیں۔ پاکستان میں علاج کی سہولتیں ناکافی ہیں اور غریب آدمی کو اس ضمن میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل اپنے ملک اور لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایاز خان کا کہنا تھا کہ انڈس ہسپتال میں امیر غریب کو صحت کی جدید اور یکساں سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور کسی قسم کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی۔ چیریٹی ڈنر میں بڑی تعداد میں لوگوں نے عطیات دیے اور ادارے کی جانب سے صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں جاری سرگرمیوں کو سراہا۔ کیمرامین طارق خان کے ساتھ عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا کا شارجہ میں پاکستانی کمیونٹی سے انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن میں شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی صدر مرکز خالد حسین چودھری نے کی، جس میں دبئی میں پاکستان کے کونسل جنرل حسین محمد، کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز عمران شاہد اور جنید مرتضیٰ سمیت مختلف پاکستانی بزنس کونسلز کے نمائندگان اور کمیونٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کا خیر مقدم کرتے ہوئے خالد چودھری نے کہا کہ اس سیشن کا مقصد سمندر پار پاکستانیوں کو چیئرمین OPF کے ساتھ براہ راست بات چیت کا موقع فراہم کرنا اور کمیونٹی سے متعلقہ مسائل پر خیالات کا تبادلہ کرنا ہے۔ کمیونٹی رہنماؤں نے چیئرمین کو رواں سال پاکستان میں کامیاب اوورسیز پاکستانی کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور تارکین وطن کی فلاح کے لیے OPF کی کوششوں کو سراہا۔ بات کریں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اس ماہ کے دوران برطانیہ کے لیے اپنی تجارتی پروازیں دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ کی سول ایویشن اتھارٹی نے PIA کو فارن ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جاری کر دیا ہے، جو کہ تجارتی پروازوں کی بحالی کے لیے حتمی اجازت نامہ ہے۔ مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر برطانیہ کے لیے پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے۔ PIA نے پہلے ہی تھرڈ کنٹری آپریٹر منظوریاں حاصل کر لی تھیں، جو کہ اس آپریشن کی قانونی حیثیت کے لیے ضروری تھیں۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے 25 اکتوبر کو روانہ ہوگی اور اسی روز واپس مانچسٹر سے مسافروں کو لے کر اسلام آباد جائے گی۔ اس اقدام سے برطانیہ میں مقیم تقریباً 1.7 ملین اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ براہ راست اور آسان پروازوں سے پاکستان سفر کرنے کے قابل ہوں گے۔ جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل کے بعد 2020 میں برطانیہ اور یورپی ممالک کی پروازیں ممنوع ہو گئی تھی۔ جولائی 2025 میں برطانیہ کی ایویشن اتھارٹی نے پاکستان کو ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا، جس سے PIA سمیت دیگر پاکستانی ایئر لائنز کو دوبارہ اجازت حاصل کرنے کا راستہ کھلا۔ یورپی یونین نے بھی PIA اور دیگر پاکستانی آپریٹرز پر پابندی کو اٹھا لیا اور اس کے بعد سے PIA نے پہلی
پہلی براہ راست پرواز اسلام آباد سے پیرس کرائی۔ برطانیہ کی وزارت ٹرانسپورٹ نے خط جاری کیا ہے جس میں PIA کو دارالحکومت اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے برطانیہ کے لیے کارگو پروازیں مستقل بنیادوں پر چلانے کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ منظوری برطانیہ کی ایویشن سیکیورٹی فریم ورک کے تحت اگست 2030 تک برقرار رہے گی۔ یہ فیصلہ نہ صرف PIA کی بحالی کا اشارہ کرتا ہے بلکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان فضائی رابطے کو مضبوط بنانے کا بھی عزم ظاہر کرتا ہے۔ اس سے مسافروں کو اب زیادہ سہولت اور براہ راست پرواز ملیں گی، ساتھ ہی پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی سربراہ کو بیرون ملک دورے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر سینئر پارٹی قیادت کی بھی موجود تھی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات پر بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب کی دعوت پر کل ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے نواز شریف کو بھی دورہ ملیشیا کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب سے تاریخی معاہدے کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ اور غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ غزہ میں مستقبل امن کے لیے پاکستان کے اہم کردار اور کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت نصیب ہونا قابل مسرت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، آئندہ بھی ساتھ دیتا رہے گا۔ غزہ میں جنگ بندی سے نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا درینہ خواب پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تلخیاں برقرار، رہنماؤں کے درمیان لفظی جنگ جاری۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی پر پنجاب کے معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا۔ PP رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ کسی صوبے کے معاملات میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ سندھ میں کسانوں سے گندم نہ خریدنے کا جواب دیا جائے۔ نثار کھڑوں نے مریم نواز کے کینال منصوبے پر بیان کو مسترد کرتے ہوئے نواز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ سندھ مترازع منصوبے قبول نہیں کرے گا، پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں ہے۔ قاضی سینیٹر طلال چودھری اور ایمل ولی خان کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لفظی گولہ باری۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ جب بات اصولوں کی ہو تو میں ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا ہوں، حتیٰ کہ ثاقب نثار کی عدالت میں نے وہاں بھی معافی مانگنے سے انکار کیا۔ ایمل ولی خان کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے طلال چودھری نے لکھا کہ میں کسی بھی بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے کم از کم عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کس اصول کے تحت منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں۔ ANP کے سینیٹر ایمل ولی خان نے لکھا تھا کہ ایک عوامی معافی یا پھر سینٹ میں ملیں گے، اور ہاں یاد رکھیں کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ کے مالکان سے ہے۔ خبریں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب کو باہر سے امداد مل رہی ہے تو خیبر پختونخوا کو بھی دی جائے۔ صوبیت پر بات ہونی چاہیے، خاص طور پر پانی اور نہریں جیسے حساس ایشوز پر مناسب فورم پر گفتگو ہونی ضروری ہے۔ بنزین کم سپورٹ پروگرام کا فائدہ تمام سیاسی جماعتوں کو پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈرز کو درپیش خطرات کے پیش نظر مکمل سیکورٹی فراہم کی جانی چاہیے۔ NFC ایوارڈ کی تقسیم رقبے کے حساب سے ہونی چاہیے۔ پنجاب میں چیزیں زیادہ ہیں اور ان کو اگر باہر سے امداد دے رہے ہیں تو پھر ہمارے بوندیر میں، سوات میں یا باجوڑ میں یا ان علاقوں میں جو ہمیں جہاں پر ضرورت ہے تو وہاں پر ہمیں دے تو صوبائیت کو میں سمجھتا نہیں جائے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، نہروں کے حوالے سے بڑی اسٹیٹمنٹس ہوئی تھی، لیکن پراپر فورم پہ یہ بات چیت ہوتی ہے۔ یہ BSP ایک ایسا ہے کہ جس میں PMLN پاکستان پیپلز پارٹی، PTI، JUI، ANP جس کا بھی ووٹر ہے، ورکر ہے، غریب ہے، اس کو بے نظیر کارڈ ملا۔ 1 کروڑ بینیفیشری ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستیں، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیل پر 8 اکتوبر کو چیمبر سماعت ہوگی۔ جسٹس امیر الدین خان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی نظر ثانی درخواست پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کر رکھی تھی۔
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی. جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کارروائی کی. تاہم علی امین گنڈاپور آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے. عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ تھانہ بارہ کوہ میں درج ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.